नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाकों में एहतजाज जारी। विजयवाड़ा में विद्यार्थी गरजना 1 लाख अफराद की शिरकत। नल्स के गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत। मजलिस की नुमाइंदगी पर महकमे आबरसानी का ऐलान। मदीना बिल्डिंग की एक दुकान में शादीशुदा खातून की इस्मत रेजी की शिकायत। दुकान का मालिक और उसका साथी गिरफ्तार। निजामाबाद में दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी की मौकूफा अराजी फरोख्त करने पर मुतवल्ली मुअत्तल। और शमशाबाद रोड पर कार और लारी में तसादुम, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाकों में एहतजाज 29वें दिन में दाखिल हो गया। चारशंबे को 1 लाख अफराद ने विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों की जानिब से ऐलान की गई विद्यार्थी गरजना में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल को उस वक्त आरटीसी मुलाजमीन की बरहमी का सामना करना पड़ा जब वो उनके हड़ताली कैंप पर इजहार यगानगत के लिए पहुंचे थे। एहतजाजी मुलाजमीन ने राजगोपाल वापस जाओ के नारे लगाए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि सियासी कायदीन पर भरोसा न होने की वजह से मुलाजमीन, तलबा और अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बरहम मुलाजमीन के एहतजाज पर एल राजगोपाल वहां से रवाना हो गए। जिले कड़पा में भी तिब्बी मुलाजमीन ने रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ एहतजाज किया। कड़पा में पुजारियों ने भी एहतजाज करते हुए रियासत को मुत्तहदा रखने का मुतालबा किया। रिम्स के डॉक्टर्स और नर्सेस ने ढांचों के साथ एहतजाज करते हुए हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। अनंतपुर में 29वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। मज़ाहरीन रियासती वजीर रघुवर रेड्डी की तस्वीर थामे हुए थे जिस पर गुमशुदा तहरीर किया गया था। इसके अलावा रघुवर रेड्डी का पता बताने वालों को इनाम देने की तहरीर भी पोस्टर पर दर्ज की गई थी। जिले में 70 घंटों का बंद भी जारी है। चित्तूर जिले में बैंड बजाने वालों और हजामत पेशा अफराद ने एहतजाज करते हुए मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए। करनूल में तलबा की जानिब से विद्यार्थी गरजना मुनक्किद की गई जिसमें हजारों तलबा ने हिस्सा लिया। सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा ने भी एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया। काकीनाडा और तिरुपति में रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ 48 घंटों के बंद का ऐलान किया गया है। बंद की वजह से तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, मशरकी व मगरबी गोदावरी, नल्लूर और करनूल के अलावा गुंटूर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इधर शहर में भी विद्युत सुधा और जल सुधा में सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। विद्युत सुधा में चारशंबे को भी सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन नारे और जवाबी नारेबाजी करते देखे गए। तेलंगाना मुलाजमीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे वकला जेसी के नुमाइंदों को भी पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया जिस पर कुछ देर के लिए हालात कशीदा देखे गए। बाद में पुलिस ने बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जल सुधा में सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। कई दिनों से जारी मुसलसल एहतजाज के पेश नज़र विद्युत सुधा और जल सुधा में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है और गैर मुताल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इधर सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजमीन के मद्द मुकाबिल धरनों और नारेबाजियों से हालात थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गए थे। तेलंगाना मुलाजमीन ने पुलिस के रवैये पर एहतजाज करते हुए कहा कि पुरअमन रैली निकालने के दौरान भी पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है जबकि सीमा आंध्रा वालों को सेक्रेटेरिएट में खुली छूट दी जा रही है। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर नरेंद्र ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के पुरअमन माहौल को खराब किया जा रहा है। हम लोग बीएसएफ से भी खौफजदा होने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने हिंदुस्तानी मिलिट्री का भी सामना किया है। टीजीओज ने ऐलान किया है कि अगर 7 सितंबर को मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में जलसा मुनक्किद किया गया तो हम भी पुरअमन रैली मुनक्किद करेंगे।
TGOs کے صدر سرینواس گوڑ نے خبردار کیا کہ اگر متحدہ آندھرا کے لیے جلسہ منعقد کرنے دیا گیا تو خراب ہونے والے حالات کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ آج بھی تلنگانہ ملازمین کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ سرینواس گوڑ نے کہا کہ اگر سیما آندھرا کے ملازمین تشکیل تلنگانہ میں تعاون کریں تو ان کی تنظیم بھی سیما آندھرا ملازمین کے ساتھ تعاون کرے گی۔ خیرآباد کے ایک سرکاری دفتر میں علیحدہ تلنگانہ اور متحدہ آندھرا کے حامیوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹریٹ اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس واقع خیرآباد میں دوپہر کے کھانے کے وقفے میں احتجاج کیا گیا۔ فریقین نے ایک ساتھ احتجاج کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ اگر سیفآباد پولیس وقت پر نہیں پہنچی تو بہت ممکن تھا کہ ان لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی۔ ریاستی وزیر گیتا ریڈی نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ گیتا ریڈی کی خامگاہ پر تلنگانہ وزراء اور قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضمانت خوراک بل کے لوک سبھا میں منظور کیے جانے پر سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اجلاس میں حیدرآباد کے ساتھ تلنگانہ تشکیل دیے جانے سے متعلق CWC کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور گاؤں گاؤں میں کانگریس کا جھنڈا لہرانے کی قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ گیتا ریڈی نے اس موقع پر سیما آندھرا کے عوام کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ CWC کے فیصلے کی تمام کو پابندی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کو واپس لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جدائی کے بعد بھی بہتر تعلقات برقرار رہیں گے۔ گیتا ریڈی نے یہ بھی کہا کہ تمام تیلگو عوام ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ کی تشکیل کے مسئلے پر تیلگو دیشم اور YSRCP کی جانب سے موقف بدلنے کی بھی مذمت کی گئی۔ گیتا ریڈی نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایک بار پھر انتونی کمیٹی سے نمائندگی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ کمان سے اس بات پر زور دیں گی کہ تلنگانہ پر لیے گئے فیصلے پر جلد از جلد عمل کریں۔ 7 سپٹمبر کو APNGOs ملازمین کے حیدرآباد میں جلسہ منعقد کرنے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت کے لیے جب تیار ہوئے ہیں تو پھر ان کو کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہونے پر حکومت کارروائی کرے گی۔ اجلاس میں ریاستی وزراء جانا ریڈی، سنیتا لکشمن ریڈی، اتم کمار ریڈی اور پونالا لکشمیا کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ تیلگو دیشم لیڈر جی مدو کرشنما نائیڈو نے کہا ہے کہ مساوی انصاف کا مطلب کیا ہے، وائس وجے لکشمی کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ نلور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم لیڈر نے الزام لگایا کہ مساوی انصاف کے نام پر جگن کی ضمانت کے لیے YSRCP کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیلگو دیشم کے مکتوب پر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ لینے کا اگر سونیا گاندھی اعلان کرتی ہیں تو اس کے بعد ہی وہ اپنا رد عمل ظاہر کریں گے۔ تیلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو 21 سپٹمبر سے اپنی تیلگو عزت نفس یاترا کا آغاز کریں گے۔ ضلع گنٹور کے گرجالہ حلقہ اسمبلی سے یاترا شروع ہوگی۔ بس یاترا کے سلسلے میں مناسب انتظامات کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے قبل ازیں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی یاترا کا جلد ہی آغاز کریں گے، لیکن سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین نے یہ کہتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی کہ سیما آندھرا میں متحدہ آندھرا پردیش کے لیے جاری احتجاج کے دوران چندر بابو نائیڈو کی اس بس یاترا سے انہیں عوامی اور متحدہ آندھرا پردیش کی حامی تنظیموں کی برہمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوماجی گوڑا پریس کلب میں چہارشنبے کو وشال آندھرا مہا سبھا کی پریس کانفرنس افراتفری کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق وشال آندھرا مہا سبھا کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف 2 مرحلوں میں بس یاترا نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی سلسلے کے تحت دیگر تفصیلات سے واقف کروانے کے لیے پریس کانفرنس طلب کی گئی تھی۔ پریس کانفرنس میں وشال آندھرا کے نمائندوں نے ریاست کی موجودہ صورتحال کے لیے سیاسی قائدین کو ذمہ دار قرار دیا۔ پریس کانفرنس میں موجود تلنگانہ کے صحافیوں نے جب وشال آندھرا کے نمائندے این چکرورتی سے سوالات کیے تو اس موقع پر تلخ الفاظ کا تبادلہ عمل میں آیا، جس کے ساتھ ہی تلنگانہ کے صحافیوں نے احتجاج شروع کر دیا اور پریس کانفرنس ختم کر دی گئی۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی چہارشنبے کو کافی دنوں بعد کام میں مصروف دیکھے گئے۔ سیکریٹریٹ میں دونوں علاقوں کے ملازمین کے جاری احتجاج کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سیکریٹریٹ میں اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ سیکریٹریٹ میں مسلسل ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کے نعروں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے HRD کے دفتر پہنچ کر اپنا کام کیا۔
ذرائع کے مطابق کرن کمار ریڈی نے کئی زیر التوا کاموں کی جانچ کی۔ میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے بلدی حلقہ بورابنڈے کا متعلقہ کارپوریٹر بھانومتی کے ہمراہ دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ اس کے بعد ماجد حسین نے میڈیا کو بتایا کہ بورابنڈے کے مختلف علاقوں میں 70 لاکھ روپے کی سڑکیں منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 کمیونٹی ہال کی تعمیر کی تجویز دی گئی ہے۔ انہوں نے پدما نگر میں ہاؤسنگ اسکیم کی تکمیل کے بعد بھی مکانات الاٹ نہ کیے جانے پر متعلقہ عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا۔ میئر نے کہا کہ بورابنڈہ علاقے میں ایک انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی منصوبہ ہے، وہ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر سے بات کریں گے۔ پروگرام کے سلسلے میں نے خود آج بورابنڈہ ڈویژن کا دورہ کیا ہے۔ میں ایسے دورے اور دوسرے بھی ڈویژنز میں کنٹینیوس کرتا رہوں گا تاکہ میں گراؤنڈ مسائل سے واقف ہو سکوں۔ آج بورابنڈہ میں 2 دن پہلے بھی آنریبل کارپوریٹر کی ریپرزنٹیشن پہ ایک میٹنگ بلائی گئی تھی میرے آفس میں، جس میں بہت سارے مسائلوں پہ ڈسکشن کیا گیا تھا، اور اس ڈسکشن کے بنیاد پہ ہم نے قریباً 70 لاکھ کے نیو روڈز سینکشن دیے ہیں بورابنڈہ میں۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی بھوک ہڑتال چہارشنبے کو چوتھے دن میں داخل ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کی جانب سے جگن کا طبی معائنہ کیا گیا۔ اس دوران چنچل گوڑہ جیل حکام نے سی بی آئی عدالت کو جگن کی بھوک ہڑتال کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ذرائع کے مطابق عدالت نے جیل عہدیداروں کو جیل کے قواعد کے مطابق اقدامات کرنے اور جگن کو بھوک ہڑتال ختم کرنے کی ترغیب دینے کی ہدایت دی۔ اس دوران جگن کے حامیوں کی کثیر تعداد چنچل گوڑہ جیل کے پاس چہارشنبے کو بھی دیکھی گئی۔ جیل کے پاس پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ایرابلی دیاکر راؤ نے جگن موہن ریڈی کو تہاڑ جیل منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ورنگل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ جگن کو تہاڑ جیل منتقل کرنے سے سیما آندھرا میں احتجاج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی نے جیل میں جگن کی بھوک ہڑتال پر کانگریس پارٹی کے موقف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلگو دیشم حیدرآباد کے ساتھ علیحدہ تلنگانہ کے اپنے موقف پر قائم ہے۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر کانگریس ڈرامے بازی کر رہی ہے اور سیما آندھرا میں جاری احتجاج کے پیچھے کرن کمار ریڈی کا ہاتھ ہے۔ لمبنی پارک اور گوکل چاٹ بم دھماکوں کے سلسلے میں پولیس نے 4 ملزمین اکبر، اسرار، شفیع اور فاروق کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ پولیس نے 4 ملزمین کے خلاف دلی بم دھماکے میں بھی ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ چہارشنبے کو مقدمے کی سماعت کے بعد ملزمین کو مہاراشٹرا پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ آبرسانی نے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے بعد نلوں کے غیر قانونی کنیکشن کو باقاعدہ بنانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ جنرل مینیجر واٹر ورکس ایس وی رمنا راؤ نے 4TV کو بتایا کہ صارفین 1000 روپے جمع کرتے ہوئے کنیکشن کو باقاعدہ بنانے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ دیگر ضروری مراحل کی تکمیل کے بعد ماباقی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ایسے صارفین جو بقایا جات ایک مشت ادا کریں گے ان کے سود بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ رمنا راؤ نے عوام سے اپیل کی کہ اس مہلت اور سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ مہلت ختم ہو جانے کے بعد غیر قانونی کنیکشن رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ چند روز قبل مجلسی اراکین اسمبلی کی ایک وفد نے جنرل مینیجر واٹر ورکس سے ملاقات کرتے ہوئے سلسلے میں نمائندگی کی تھی۔ بورڈ واٹر ورکس میں اللیگل کنیکشنز بہت زیادہ ہو گیا، ہزاروں میں اللیگل کنیکشنز ہے، تو لگاتار بہت دن بولنے کے باوجود بھی پبلک کا ریسپانس نہیں آیا، اس لیے ہم یہ FIR پولیس اسٹیشن میں FIR کرنے کے لیے ہمارے MD صاحب کے آرڈرز کے اوپر سٹارٹ کرے۔ اس کے بعد 1-2-3 دن سٹارٹ کرنے کے بعد اپنا ایریا کے آنریبل MLAs صاحب سب لوگ آ کے اپنا MD صاحب سے ریکویسٹ کر کے ایک 15 دن ٹائم لے لیے کہ سب پبلک کے لیے انٹیمیشن دے کے ذرا پبلسٹی دے کے اس میں اللیگل کنیکشنز ریگولائز کرنے کے لیے موقع دینے کے بعد اس کے بعد اگر کوئی نیا آیا اللیگل ریگولیشن کے اس کے بعد کیسز فائل کرنے کے لیے ڈیسیشن لیا گیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے سعید آباد میں حکومت کی دیپم اسکیم کے تحت منظور شدہ گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ رکن بلدیہ ایس سرینواس ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔
رکن اسمبلی کاروان افسر خانے خادر باغ نانل نگر کے علاقے میں پینے کے پانی کی پائپ لائن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 17 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی لائن بچھائی جا رہی ہے۔ حج کے لیے ویٹنگ لسٹ کے درخواست گزاروں کی دوسری فہرست کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حج کمیٹی کے عبدالحمید نے میڈیا کو بتایا کہ اس سے پہلے 1 سے 205 تک کے عازمین حج کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسری فہرست میں 206 سے 472 ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے ویٹنگ لسٹ کے عازمین جن کے ناموں کو اب خطیت دے دی گئی ہے ان سے اپیل کی کہ عزیزیہ زمرے کے عازمین حج اپنے بینک ریفرنس نمبر سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں 1,49,750 روپے جمع کروا دیں اور وہ اسے اپنے پاسپورٹ اور کلر فوٹو کے ساتھ 31 اگست سے پہلے حج ہاؤس میں جمع کروائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عازمین حج کا اگلا تربیتی کیمپ 21 سپٹمبر بروز اتوار محبوب فنکشن ہال واقع مصری گنج میں منعقد ہوگا۔ شہر کے حالات کے پیش نظر نامپلی کرمنل کورٹ میں پولیس نے تلاشی مہم شروع کی۔ پولیس کے دستوں نے ڈاگ اسکواڈ اور بم اسکواڈ کے ساتھ ہنگامی پیمانے پر کام انجام دیا۔ کورٹ کے ذمہ دار نے بتایا کہ تلاشی کا کام بم کی اطلاع پر نہیں بلکہ احتیاطی طور پر کیا جا رہا ہے۔ MNJ کینسر ہاسپٹل کی 2 نرسوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سیما آندرا سے تعلق رکھنے والے ساتھی ملازم نے ان سے بحث و تکرار کے بعد حملہ کر دیا۔ سری لتا اور ہیملتا نے سلسلے میں نامپلی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ وزڈم چودھری ایکس رے ٹیکنیشین نے ان الزامات کی تردید کیا اور کہا کہ ان کے درمیان صرف بحث و تکرار ہی ہوئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ضلعی سطح کی ایک نمائش انسپائر 2013 کا فلکنما کے خانگی اسکول میں اہتمام عمل میں آیا۔ کمشنر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر وانی پرساد نے اس نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل کے جناردھن ریڈی، ایڈیشنل کلکٹریٹ جی ریکھا رانی، ڈی ای او سبا ریڈی، مجلسی کارپوریٹر تارابائی اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ درگاہ حضرت کمال شاہ بیابانی کی موقوفہ اراضی فروخت کرنے کی پاداش میں وقف بورڈ نے متولی سید علی شاہ کو معطل کر دیا ہے۔ وقف بورڈ کے صدرنشین خسرو پاشا افضل بیابانی نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ درگاہ سے متصل قریب 27 ایکڑ اراضی کو متولی سید علی شاہ ناجائز قبضہ کر کے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر وقف بورڈ نے سید علی شاہ کو معطل کر کے درگاہ کی اراضی ڈائریکٹر مینجمنٹ کمیٹی کے زیر انتظام لے لی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقف بورڈ نے آسمان گڑھ کی وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف 24 گھنٹوں کے اندر کارروائی کر کے برخاست کروا دیا۔ چارمینار پولیس نے جنسی ہراسانی اور عصمت ریزی کی شکایت پر مدینہ بلڈنگ کی ایک کپڑوں کی دکان کے مالک اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے اور افضل ساریز نامی دکان کو مقفل کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون کے شوہر نے کمشنر پولیس انوراگ شرما سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت کی تھی کہ سہیل امجد نامی شخص نے اس کی اہلیہ کو بلیک میل کرتے ہوئے زبردستی عصمت ریزی کی۔ اس شرمناک واقعے کی فلم بندی کرتے ہوئے اسے کسی فحش ویب سائٹ پر بھی لوڈ کر دیا گیا۔ خاتون کی بپتا سننے کے بعد کمشنر پولیس نے چارمینار پولیس کو ہدایت دی، جس کے بعد SHO موہن کمار نے سہیل امجد اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا ہے اور دکان کو مقفل کرتے ہوئے CCTV کیمروں کی مدد سے حقائق کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس نے حال ہی میں وضع کیے گئے نربھیا نامی قانون کے تحت امجد پر مقدمہ درج کیا ہے، جو عصمت ریزی کے واقعات کی روک تھام کے مقصد سے دلی عصمت ریزی قتل واقعے کے بعد بنایا گیا ہے۔ یاقوت پورے میں پیر کے روز گیس خارج ہونے کے سبب پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں جھلس جانے والی 2 خواتین دوران علاج فوت ہو گئیں۔ واضح ہے کہ عرب گلی پتھر کا مکان کے علاقے میں پیش آئے اس افسوسناک حادثے میں 5 خواتین جھلس گئی تھیں۔ یہ حادثہ HP گیس ایجنسی کے ذمہ داروں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے گیس ایجنسی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالا نے 2 خواتین سمینہ عظمت اور حفصہ صدیقہ کی وفات کی اطلاع کے ساتھ ہی عثمانیہ دواخانے کے مردہ خانے کا دورہ کیا۔
انہوں نے مہلوکین کے ورثات سے اظہار تعزیت کیا اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ عوام کی جان سے کھیلنے والے ایسے درندوں کے خلاف عبرتناک کارروائی کی جائے۔ مہلوکین میں ایک نو شادی شدہ خاتون بھی شامل ہے۔ ڈاکٹرز نے دیگر 3 زخمیوں میں سے بھی 2 کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ جو آگ لگ کر 5 خواتین اس میں جھلس گئی تھی، اس میں سے آج 2 کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہاں پہ جو خواتین، جو دوسرے بھی خواتین ابھی فی الحال اس میں سے 2 کی حالت اور تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے گیس سلنڈر لیکیج لے کر آ کے اس نے دیا، بولنے کے باوجود بھی وہ ایچ پی گیس کمپنی بھارگوی ایجنسی والا بولنے کے باوجود بھی لیکیج گیس سلنڈرز وہاں پر دیا۔ تو ہمارا مطالبہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے یہ ہے کہ اس کے خلاف نیگلیجنس کا کیس بک کیا جائے، گیس سلنڈر ایف ایس ایل کو بھیجا جائے، اور جس طریقے کی لاپرواہی گیس کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کو امیڈیٹلی ان کو حراست میں لے کر ان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ یہ کیس ایک مثال بنے، دوبارہ کسی اور کی جان سے لوگ نہ کھیل سکیں، تاکہ یہ جو لیک گیس سلنڈر کی وجہ سے جو آج یہ حادثہ ہوا، یہ حادثہ دوبارہ رونما نہ آئے۔ پھر ایک بار ہمارا پولیس سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ہر اینگل سے اس کو جتنی سختی سے پیش آ سکتے اس کے لیے پیش آئے، تاکہ اور شہریوں کی جان بچا سکے۔ شکریہ۔ میں غوث محی الدین، میرے گھر میں جو گیس لایا گیا تھا اس میں لیک تھا، تو واپس کرنے کے لیے بولے تھوڑا بہت ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہاں رہنے دو بول کے بول کے زبردستی رکھ کے چلے گیا۔ جانے کے بعد جو ہے یہ پکوان ہو رہا تھا، یہ گیس جو لیک ہو رہی تھی یہ سلنڈر سے پورے گھر کو آگ لگی۔ اس میں سے میرے 2 لڑکیاں، ایک بہو۔ شمس آباد کی سڑک پر لاری اور کار کی ٹکر سے 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ سرکل انسپکٹر شمس آباد پولیس درگا پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ 4 شنبے کی صبح یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لاری اور کار تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی مخالف سمت سے آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں گوپال کرشنا اور نیلیش کے نام ہیں، جبکہ ظہیر نامی ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ پرانا پل شمشان گھاٹ روڈ پر منگل کی رات پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ ان کا ساتھی زخمی ہو گیا۔ پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق رات لکڑی کی لوڈ سے لدی تیز رفتار بے قابو لاری نے پرانے پل کے پاس موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کو ٹکر دے دی اور الٹ گئی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ لاری کے نیچے آ کر موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ اس واقعے میں زخمی موٹر سائیکل سوار احمد علی تراب ساکن نور خان بازار اور ذیشان کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا، جہاں پر تراب جاں بر نہ ہو سکے۔ اطلاع ملتے ہی مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا خاطری اور کارپوریٹر محسن بلالہ مقام حادثہ پہنچے اور پھر ہاسپٹل بھی گئے۔ ان دونوں قائدین نے ڈاکٹر سے رابطہ ادا کرتے ہوئے مناسب علاج کی ہدایت دی۔ شمس آباد کے علاقے سدھانتی نگر میں گڑمبا پینے کے مقابلے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پی کمار، نرسملو، انیل اور ناگولو کے درمیان یہ مقابلہ ہوا، جس پر چاروں نے گڑمبا پینا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ مقابلہ جاری رہتا ایک 28 سالہ شخص پی کمار 15 گڑمبے کے پیکٹس پینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، جبکہ ماباقی 3 افراد کی حالت بگڑ گئی جنہیں پولیس نے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ راجندر نگر پولیس کو تالاب سے خاتون کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ انسپکٹر راجندر نگر پولیس جیرام نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی افراد نے تالاب میں نامعلوم خاتون کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور لاش کو برآمد کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ نامعلوم خاتون پیر پھسلنے کی وجہ سے تالاب میں گر سکتی ہے یا پھر اس کا قتل کر کے لاش کو تالاب میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
ریاست کی تقسیم کے خلاف سیماندرا علاقوں میں احتجاج جاری، وجےواڑہ میں ودیارتی گرجنا 1 لاکھ افراد کی شرکت۔ نلز کے غیر قانونی کنیکشن کو باقاعدہ بنانے کے لیے مزید 2 ہفتوں کی مہلت، مجلس کی نمائندگی پر محکمہ آبرسانی کا اعلان۔ مدینہ بلڈنگ کی ایک دکان میں شادی شدہ خاتون کی عصمت ریزی کی شکایت، دکان کا مالک اور اس کا ساتھی گرفتار۔ نظام آباد میں درگاہ حضرت کمال شاہ بیابانی کی موقوفہ اراضی فروخت کرنے پر متولی معطل۔ اور شمشاباد روڈ پر کار اور لاری میں تصادم، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔